अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप आगे भी ऐसे ही अच्छे इंटरेस्टिंग हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है खलाई मुशाहिदा दूरबीन, स्पेस ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप, जमात नहुम के लिए, मजमून है साइंस। मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप वहाँ से पहले उसे देखिए, उसके बाद इस पार्ट 3 को देखिए। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मुलाकात करते हैं आपसे। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में देखे पार्ट 2 में कि जो दूरबीन होती है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है न्यूटन के तरीके पर मुबनी दूरबीन और दूसरी होती है कैसग्रेन के तरीके पर मुबनी दूरबीन। न्यूटन के तरीके पर मुबनी दूरबीन में मुंबई नूर से आने वाली शुआएं मकर आईने से टकराकर सामने लगे हुए आईने पर रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर वहाँ से टकराकर चश्मे की तरफ जाती है, जहाँ से हम उसके अक्स को देख सकते हैं। जबकि कैस ग्रीन के तरीके पर मुबनी दूरबीन में मुकर आयना ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मुकर आयना और चश्मियाँ एक ही सिमत में लगे होते हैं। सामने मुंबई नूर से आने वाली रोशनी मुकर आयने से टकराती है, फिर सामने लगे हुए मुहद्दिब आईने पर टकराती है और वहाँ से फिर मुकर आईने के दरमियान में मौजूद सुराख से जो है चश्मिए पर टकराती है, और फिर हम उसको चश्मिए से यानी आई पीस से हम उसका अक्स देख सकते हैं। तो ये दो तरह की जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होती हैं। फिर हमने आपको फ़र्क बताए थे कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या फ़र्क है। देखिए, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ऊपर वाली जो नज़र आ रही है, या इसमें आने वाली शुआएं एक नुक्ते पर मरकूज़ होती है और फिर वहाँ से वो फैलती हैं, यहाँ पर इन्हेराफ नहीं होता। जबकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो नीचे बताई हुई है, इसमें नूर की शुआएं जो है एक सतह से टकराकर फिर दूसरी सतह पर टकराती हैं, फिर वहाँ से वो दोबारा टकराकर जो है मुनहरिफ होती है, यानी यहाँ पर इन्हेराफ होता है। इसके लिए इसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं, जबकि ऊपर वाली जो है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। उसके बाद हमने नॉन ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स में देखे रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप जो होती है, ये खलाई अजसाम से आने वाली मरई शुआओं के अलावा जो रेडियाई लहरें होती हैं उनको देखने के लिए इस मखसूस दूरबीन का इस्तेमाल होता है। और ये दूरबीन जो है, ये ऐसी डिश इसमें लगी हुई होती है, छतरी नुमाई होती है ये, और इस पर जो है वो शुआएं मुनकिस मरकूज़ होती हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दरमियान में जो है एक रिसीवर होता है, वहाँ पर जो है ये जमा होती हैं, मरकूज़ होती है, और वहाँ से जो है फिर कंप्यूटर पर पहुँचाई जाती है, और कंप्यूटर पे जो है हमें फिर इमेज मिलती है, या हमें अक्स नज़र आता है उस चीज़ का जहाँ से ये रेडियाई लहरें आ रही है।
اتنا جو ہے ہم لاسٹ ٹائم دیکھ چکے ہیں، اب ہم اس کے آگے دیکھتے ہیں۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں خلا میں دوربین یعنی ٹیلیسکوپ ان اسپیس۔ خلا میں مختلف خلائی اجسام سے آنے والی مرئی نور اور ریڈیائی لہریں زمینی فضا سے زمینی سطح پر پہنچ سکتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے مرئی نور اور ریڈیائی دوربین زمینی سطح پر قائم کی جاتی ہیں، لیکن ایسی زمینی سطح پر دوربینوں کے ذریعے بہتر طریقے سے مشاہدہ کرنے میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں۔ یعنی یہ جو دونوں ہم نے اس کے پہلے تینوں دوربین کی قسمیں دیکھے، ریفریکٹنگ دیکھے، ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ دیکھے، پھر ہم نے ریڈیائی دوربین دیکھے، یہ کہاں موجود ہیں؟ یہ زمین پر موجود ہوتی ہے، اور خلا سے جو اجسام ہیں ان سے نکلنے والی جو لہریں ہیں، مرئی نور کی لہریں ہوں یا ریڈیائی لہریں ہوں، وہ پہلے زمین کے اطراف میں جو ایٹماسفیئر ہے، فضا ہے، اس سے گزرتے ہوئے پھر زمینی سطح پر پہنچتی ہیں نا۔ لیکن اس میں بہت ساری دشواریاں اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں اس طرح سے ان دوربینوں کا استعمال کر کے خلا کا مشاہدہ کرنے کے لیے۔ اس لیے خلا میں دوربین جو ہے بنائی گئی، کیسے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ خلا سے مرئی نور فضا میں سفر کرتے ہوئے زمین پر پہنچتا ہے۔ اس سفر کے دوران نور جو ہے فضا میں جذب ہو جاتا ہے اور ہم تک پہنچنے والی جو نور کی شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسری رکاوٹ اس طرح ہے کہ فضا کی تپش اور دباؤ کی باہم تبدیلی کی وجہ سے فضائی ہلچل ہوتی رہتی ہے، یعنی فضا کی تپش، ٹیمپریچر جو ہے کم زیادہ ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈی کبھی گرمی، کبھی جو ہے دباؤ جو ہے تبدیل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آنے والی مرئی نور کی شعاع جو ہے قائم نہیں رہ سکتی۔ اتنا ہی نہیں، جب دن میں سورج کی روشنی ہونے سے آسمان کا مشاہدہ ممکن ہی نہیں ہے، بدلی چھائی ہو فضا میں رات کے وقت شہروں میں کمکموں کی روشنی کی وجہ سے بھی آسمان کے مشاہدے میں رکاوٹ پیش آتی ہے۔ دیکھیے دن کے وقت سورج کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آسمان کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن رات کے وقت شہری علاقوں میں تو اتنی روشنی ہوتی ہے، بلب کی، ٹیوب لائٹس کی، ہر طرف روشنی ہونے کی وجہ سے رات میں بھی شہری علاقوں میں آسمان کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے غیر آباد پہاڑی علاقوں میں بصری دوربین قائم کی جاتی ہے۔ ایسے علاقے میں قائم کی جاتی ہے جہاں پر آبادی نہیں ہوگی، کیونکہ آبادی نہیں ہوگی تو وہاں اندھیرا ہوگا اور اندھیرے میں بہتر جو ہے تصویریں حاصل ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ سب رکاوٹیں اگر پوری طرح سے دور کرنا ہو تو ایسی بصری دوربین کو خلا میں ہی قائم کیا جانا چاہیے۔ خلا میں یہ تمام رکاوٹیں نہ ہونے سے منبع نور کے حاصل ہونے والے عکس جو ہے بہت واضح اور ساکن ہوں گے۔ اس تصور کو سائنسدانوں نے حقیقت میں عمل میں لایا، یعنی ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ پہاڑ پر دوربین بنانے کی وجہ کیوں نہ ہم خلا میں ہی دوربین کو رکھ دیں، جو خلا میں ہی جو ہے تصویریں لے اور تصویر ہم تک بھیج دے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ جو ہے کون کون سے جسام جو ہے خلا میں موجود ہے، ان کے بارے میں معلومات ہم نے مل جائے۔ تو اس تصور کو سائنسدانوں نے حقیقت میں بدل دیے اور سن 1990 میں امریکی ادارہ ناسا نے ہبل نامی بصری دوربین کو خلا میں داغا۔ تصویر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب سے پہلی جو ہے بصری دوربین ہے جو خلا میں داغی گئی، جس کا نام ہبل رکھا گیا۔ 94 انچ قطر کی یہ دوربین سطح زمین سے 569 کلومیٹر کے فاصلے سے زمین کے گرد گردش کرتی ہے۔ آج بھی یہ دوربین اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور دوربین کی مدد سے کئی مشاہدات سے کافی اہم معلومات حاصل ہوئی ہے۔ دیکھو سن 1990 میں داغی گئی تھی، لیکن اب تک یہ دوربین جو ہے بالکل اچھی طرح سے اسپیس میں اپنا کام انجام دے رہی ہے اور وہاں سے جو ہے تصویریں کھینچ کر زمین پر بھیجتی ہے۔ دیکھیے یہ ہبل ٹیلیسکوپ کا ایک قریب ویو آپ کو بتایا گیا ہے تاکہ آپ کو اس کا ساخت، اس کی سٹرکچر آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہبل ٹیلیسکوپ کس طرح کا ہے۔ اب جو ہے ایکس ریز
ایکس شعاؤں کو یا جس کو ہم ایکس ریز کہتے ہیں کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے منبع کا مطالعہ کرنے کے لیے سن 1999 میں امریکہ کے ادارہ ناسا نے چندر ایکس رے دوربین، ٹھیک ہے، چندر ایکس رے ٹیلیسکوپ کو خلا میں چھوڑا۔ ایکس رے شعاؤں کو منعکس کرنے والے ایسے مخصوص آئینوں کا استعمال اس دوربین میں کیا گیا ہے۔ چندر دوربین سے تارے اور کہکشاؤں کے متعلق بہت ہی اہم اور مفید معلومات حاصل کی گئی۔ چندر نام بھارت کے مشہور سائنسداں چندر شیکھر سبرامنیم کے اعزاز میں دیا گیا۔ دیکھیے ہم نے اس سے پہلے دیکھے کہ چندر ٹیلیسکوپ جو ہے ایک ہمالین چندر ٹیلیسکوپ بھی موجود ہے نا، جو 2 میٹر قطر کی ایک دوربین لگی ہوئی ہے لداخ میں، اس کا نام بھی چندر ٹیلیسکوپ کس کے نام پر رکھا گیا؟ سائنسداں، بھارت کے مشہور سائنسداں چندر شیکھر سبرامنیم کے اعزاز میں رکھا گیا۔ بالکل ویسے ہی امریکہ نے یہ جو دوربین اسپیس میں چھوڑی، تو یہ دوربین جو ہے اس کا کام کیا تھا؟ ایکس ریز جو شعاعیں ہیں، ایکس ریز جو ہیں ان کا مشاہدہ کرنا۔ ہم نے اس کے پہلے دیکھے جو دوربین ہم نے دیکھے اس کے پہلے وہ دیکھے ہم نے کہ مرئی نور کی شعاؤں کا مشاہدہ کرتی ہیں، اور ریڈیائی دوربین ہم نے دیکھے کہ وہ ریڈیائی لہروں کا مطالعہ کرتی ہیں، اور یہ دوربین جو ہے وہ ایکس ریز کا مطالعہ کرتی ہیں۔ اور اس میں جو ہے ایسے مخصوص آئینے لگے ہوئے ہیں جو ایکس ریز شعاؤں کو جو ہے منعکس کرتے ہیں، اور اس سے تارے اور کہکشاؤں کے متعلق بہت اہم معلومات حاصل کی گئی۔ تو یہ جو دوربین ہے جسے چندر ٹیلیسکوپ کہا گیا ہے، اس کی تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے، یہ بتایا گیا ہے زمین کے اطراف یہ کیسے جو ہے گردش کرتی ہے۔ یہ ہے چندر ایکس رے آبزرویٹری۔ اس کے علاوہ ناسا نے کامپٹن گاما رے آبزرویٹری بھی جو ہے اسپیس میں چھوڑی ہے۔ ہم نے ایکس رے شعاؤں کے بارے میں دیکھے کہ چندر آبزرویٹری ہے، ریڈیائی لہروں کے بارے میں دیکھے کہ ریڈیائی دوربین ہے۔ بالکل ویسے ہی گاما ریز جو ہیں ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے ناسا نے کامپٹن گاما رے آبزرویٹری جو ہے خلا میں چھوڑی، اور جس کی ساخت جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور خلائی دوربین ہے جو خلا میں داغی گئی ہے، جیسے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ گاما رے کے لیے کاسبی اور انٹیگرل، ایکس ریز کے لیے ایکس ڈبل ایم، اور الٹرا وائلٹ یا ویزیبل جو ہے ریز اس کے لیے ہبل دوربین ہے نا، ہم نے اپنے سٹارٹ میں دیکھے۔ الٹرا وائلٹ ریز کے لیے آئی یو ای ہے، انفرا ریڈ ریز کے لیے آئی ایس او ہے، اور مائکرو ویوز کے لیے ہے۔ ریڈیو ویوز کے لیے دیکھیے نیچے اوپر کچھ نہیں ہے، ریڈیو ویوز کے لیے نیچے دیکھیے آپ چھتری نظر آ رہی ہے آپ کو، یعنی یہ ریڈیائی دوربین ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور جو ہے گریٹ آبزرویٹریز یہاں پر بتائی گئی ہے۔ ہبل آبزرویٹری، ہبل دوربین جو ہے ویزیبل لائٹ اور الٹرا وائلٹ ریز کے لیے ہے۔ چندر آبزرویٹری ابھی ہم نے دیکھے یہ کس کے لیے ہے؟ ایکس ریز کے لیے ہے۔ کامپٹن آبزرویٹری جو ہے یہ گاما ریز کے لیے ہے، اور ویسے ہی اسپیٹزر آبزرویٹری ہے، یہ انفرا ریڈ لائٹس کے لیے ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسرو کے بارے میں۔ اسرو بھارتی خلائی تحقیقی ادارہ، اس کا فل فارم ہے اسرو کا انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن۔ یہ ہے بنگلورو میں، آپ نے اس کا نام بھی ضرور سنا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسرو انڈیا کی جو بلڈنگ ہے اس کا انٹرنس ہے، اور یہ اسرو انڈیا کا لوگو بھی ہے۔ جیسے امریکہ میں ناسا ہے نا، ناسا کا نام ہم سنتے رہتے ہیں بار بار، اور اس ویڈیو میں بھی آپ نے میرے منہ سے ناسا کا لفظ سنے ہوں گے۔ تو ناسا جو ہے جیسے ہی امریکہ کا اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ہے، ویسے انڈیا کا اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو ہے۔
سن 1969 میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، جس میں خاص طور سے مصنوعی سیارہ تیار کرنے اور انہیں خلا میں چھوڑنے کے لیے درکار ٹیکنالوجی کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اسرو نے آج تک کئی سارے کامیابی کے ساتھ جو ہے سیارے چھوڑے ہیں۔ یہ مصنوعی سیارے یعنی آرٹیفیشل سیٹلائٹ، دیکھیے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سیٹلائٹ جو ہے کس طرح سے داغے جاتے ہیں، اس کی تصویریں یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ تو ایسے بہت سارے آرٹیفیشل سیٹلائٹ اب تک اسرو نے بہت کامیابی کے ساتھ چھوڑے ہیں۔ ایسا ہی ایک آرٹیفیشل سیٹلائٹ پر ایک مووی بنی تھی، منگل یان، ہے نا؟ آپ لوگوں نے مووی ضرور دیکھی ہوں گے منگل یان۔ اس میں بتایا گیا ہے، ضرور اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اسرو میں سائنٹسٹ جو ہے کام کرتے ہیں اور آرٹیفیشل سیٹلائٹس وغیرہ کس طرح سے چھوڑے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیوز بھی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آزاد ہند کے کامیاب پروگراموں میں اسرو کا کام جو ہے سب سے اول مقام پر ہے، سب سے اچھا کام جو ہے اسرو کر رہا ہے اس وقت۔ خلائی سائنس میں بھارت کے انجام دیے ہوئے کارناموں کا ملک و قوم کی ترقی میں بہت بڑا جو ہے حصہ ہے۔ دیکھیے یہ اس طرح کے آرٹیفیشل سیٹلائٹس جو ہے اسرو کے ذریعے داغے جاتے ہیں خلا میں، اسپیس میں۔ اور یہ آرٹیفیشل سیٹلائٹس کیا کرتے ہیں، سیارے کا کیا کام ہوتا ہے؟ دیکھیے جیسے ہماری زمین ہے، ہماری زمین کا سیارہ جو ہے چاند ہے، تو اس کا کیا کام ہے، وہ چاند زمین کے اطراف گردش کرتا ہے۔ سورج کا سیارہ زمین ہے، زمین کیا کرتی ہے، سورج کے اطراف گردش کرتی ہے۔ ویسے ہی آرٹیفیشل سیٹلائٹ جو ہوتے ہیں یہ زمین کے اطراف گردش کرتے ہیں، اور زمین کے اطراف گردش کرتے ہوئے یہ دوربین کا بھی کام کرتے ہیں، یہ مختلف جگہ سے امیجز بھی کیپچر کر کے جو ہے زمین پر بھیجتے ہیں، یہ نیٹ ورک کا بھی کام کرتے ہیں۔ آپ ابھی اس وقت جو ہے گھر بیٹھے ہوئے یوٹیوب پہ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ کس وجہ سے ممکن ہوا ہے، یہ ایسے ہی سیٹلائٹس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ یہ سیٹلائٹس کی وجہ سے جو ہے موبائل ٹاورز کو جو ہے سگنل ملتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ہم گھر بیٹھے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، فون پر ویڈیو کالنگ کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے نیوز چینل پر جو ہے ملک کے کسی بھی حصے کی ہم نیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آرٹیفیشل سیٹلائٹس کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے مواصلات یعنی ٹیلی کمیونیکیشن۔ ٹیلی کمیونیکیشن میں کیا آتا ہے، یہی موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ۔ اس کے لیے ٹیلی ویژن نشریات کے لیے، ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ کے لیے، اور موسمیاتی خدمات کے لیے، میٹرولوجیکل سروس کے لیے جو ہے انسیٹ اور جی سیٹ سیارچوں کا سلسلہ کام کر رہا ہے۔ نیچے آپ انسیٹ اور جی سیٹ یہ سیارچوں کے نام ہیں، آرٹیفیشل سیٹلائٹس کے نام ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہ انسیٹ اور جی سیٹ سیارچے جو ہیں یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ٹیلی کمیونیکیشن یعنی موبائل فون کو نیٹ ورکس دینا، اور انٹرنیٹ کے لیے نیٹ ورک پرووائڈ کرنا، ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ، ہم گھر بیٹھے جو نیوز چینلز دیکھتے ہیں نا، ملک کے کسی بھی حصے کی نیوز ہم گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نیوز دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، وہ اس کا نیٹ ورک، اس کے علاوہ موسمیاتی خدمات، ہم دیکھیے اکثر نیوز میں بتاتا ہے کہ موسم کی پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ اب جو ہے موسم ایسا ہو سکتا ہے، اگلے کچھ دنوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی یہ بتایا گیا کہ مہاراشٹر میں اب کچھ دنوں کے بعد بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ لگتا ہے، یہ آرٹیفیشل سیٹلائٹس کے ذریعے اکٹھا کی گئی معلومات سے ہی پتہ لگتا ہے۔ تو یہ تین معلومات کے لیے کون سے سیٹلائٹ کام کر رہے ہیں، انسیٹ اور جی سیٹ سیٹلائٹ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ملک کے ہر حصے میں ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ جیسی خدمات جو ہے مہیا ہوئی ہے، اس دو سیٹلائٹ کی وجہ سے ہی جو ہے ہم اتنی آسانی سے انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر ہر کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر واٹس ایپ پر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر ہم کوئی بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں، یہ سب اسی سیٹلائٹ کی وجہ سے ممکن ہے۔ اس سلسلے میں ایجوسیٹ سیارہ تو صرف تعلیمی میدان میں استعمال ہوتا ہے، اور ملک کے قدرتی وسائل پر قابو رکھنا، اس کا انتظام، مانیٹرنگ اینڈ مینجمنٹ آف نیچرل ریسورسز اور آفات کا حسن انتظام، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے IRS سیارچے کا سلسلہ کام کر رہا ہے۔
کہ ایجو سیٹ جو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف تعلیمی میدان کے لیے کام کر رہا ہے، تعلیمی معلومات فراہم کرنا اس کا کام ہے۔ آئی آر ایس سیارہ جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے اور مختلف دیگر خدمات کے لیے کام کر رہا ہے۔ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ملک کے کسی حصے میں آگ لگ جاتی ہے، کہیں پہ سیلاب آ جاتے ہیں، تو اس حصے تک پہنچنا ناممکن ہوتا ہے اور پھر یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو سیارہ ہے آئی آر ایس سیارہ، یہ کیا کرتا ہے، اس علاقے کی پوری اوپر سے معلومات اکٹھا کرتا ہے، اس علاقے کا آبزرویشن کر کے کہ کتنی زیادہ پیمائش کی جو ہے وہاں پر آفت آئی ہوئی ہے اور وہاں کی صورتحال کیا ہے، وہاں کی لائیو تصویریں بھیجی جا سکتی ہے۔ یہ اس سیارے کی وجہ سے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ہم جو ہے گوگل میپ کے ذریعے، آج کل ہمیں کہیں بھی جانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، میپ پر لوکیشن ڈالتے ہیں اور ہم اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ راستہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کہاں سے جانا ہے، کہاں ٹریفک ہے؟ کون یہ سب بیٹھ کے دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ بھی ہمیں سیٹلائٹ کی وجہ سے ہی پتا چلتا ہے۔ تو یہ جو نیویگیشن کے لیے ایک الگ سیٹلائٹس ہوتے ہیں جن کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میپس اور نیویگیشن کی معلومات جو ہے وہ مہیا کرنا، جس کی وجہ سے ہمیں گھر بیٹھے پتا چل جاتا ہے کہ اس راستے پر ٹریفک ہے، تو اس کی بجائے ہم دوسرا راستہ لیں، یا ایک مقام سے دوسری مقام تک جانے کے لیے ہمیں کب دائیں مڑنا ہے، کب بائیں مڑنا ہے، یہ سب ہمیں گوگل میپس کے ذریعے پتا چلتا ہے۔ اور میپس کو معلومات کون فراہم کرتا ہے؟ سیٹلائٹس فراہم کرتے ہیں۔ اسرو کی ویب سائٹ بھی ہے www.isro.gov.in۔ اس ویب سائٹ پر جا کر آپ جو ہے اسرو کی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس طرح سے جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں یہ سگنلز بھیجتے ہیں زمین پر، اور اس طرح سے یہ پورا سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ سیٹلائٹ سگنل بھیجتے ہیں موبائل ٹاور کو، موبائل ٹاور سے سگنلز ملتا ہے آپ کے موبائل کو، اور اس طرح سے آپ کو تمام معلومات اپنے موبائل میں گھر بیٹھے مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایسٹروسیٹ۔ بھارتی خلائی تحقیقی ادارے کے ذریعے 2015 میں مصنوعی سیارہ ایسٹروسیٹ چھوڑا گیا۔ اس سیارچے میں بالائے بنفشی شعاعیں اور ایکس ریز شعاعیں یا ایکس ریز کو حاصل کرنے والے دوربین اور آلات نصب کیے گئے۔ اس کا زیادہ تر حصہ بھارت میں ہی تیار کیا گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا دنیا کا واحد سیارچہ ہے۔ اس کی مدد سے حاصل کردہ معلومات کا استعمال کر کے بھارتی ماہرین فلکیات کائنات کے مختلف اجسام اور پہلوؤں پر تحقیقی کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے گاما ریز کے بارے میں ہم نے دیکھے، الگ سے دوربین ہے، ایکس ریز کے لیے الگ سے دوربین ہے۔ اب بالائے بنفشی شعاع الٹرا وائلٹ ریز اور ایکس رے کے لیے انڈیا نے جو دوربین بنائی اور اسے خلا میں چھوڑا وہ ہے ایسٹروسیٹ، اور اس کا کچھ حصہ، زیادہ تر حصہ بھارت میں بنایا گیا، کچھ حصہ دوسرے ملکوں سے بھی لیا گیا ہے۔ انڈیاز فرسٹ ملٹی ویو لینتھ اسپیس آبزرویٹری۔ کیونکہ ملٹی ویو لینتھ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں جو ہے بالائے بنفشی شعاعیں الٹرا وائلٹ ریز اور ایکس ریز دونوں کی جو ہے معلومات اس میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں کتنے ٹیلیسکوپس لگے ہوئے؟ دیکھیے the 5 ٹیلیسکوپ آف ایسٹروسیٹ۔ پہلا ہے لارج ایریا ایکس رے پروپورشنل کاؤنٹر، جہاں پر ایکس ریز کو جو ہے کاؤنٹر کیا جاتا ہے، اور پھر سافٹ ایکس رے ٹیلیسکوپ ہے، پھر کیڈمیم زنک ٹیلیورائٹ امیجر ہے، اور اسکیننگ اسکائی مانیٹر ہے، اور الٹرا وائلٹ امیجنگ ٹیلیسکوپس بھی اس میں موجود ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھارتی ماہرین فلکیات جو ہے وہ کائنات کے مختلف اجسام اور مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا سبق ختم ہو گیا ہے یہاں پر آپ کا، اور ایک چھوٹی سی سرگرمی سبق کے آخر میں دی ہوئی ہے کہ آپ کو ہبل اور چندر ان دوربینوں کی طرح دوسری مختلف دوربینیں خلا میں کام کر رہی ہیں، ان کے متعلق معلومات آپ کو حاصل کرنی ہے۔ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں اور پچھلے ویڈیو میں بہت ساری دوربینوں کے نام بتائے جو ان کے علاوہ کام کر رہے ہیں، جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں نہیں دیے ہوئے ہیں۔ تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سوال کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہبل اور چندر جو ٹیلیسکوپس ہے اس کے علاوہ اور کون سی ٹیلیسکوپس خلا میں کام کر رہے ہیں۔
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसी के साथ आपका ये सबक यहाँ पर आज ख़त्म हो गया, और ये आपकी किताब का आखिरी सबक था। आपकी किताब भी यहाँ मुकम्मल हो गई। तो अब आप लोग दिल लगाकर इम्तिहानात की तैयारी कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज अ रिवीजन आप जो है हमारे तमाम स्टार्ट से अब तक के जितने वीडियोस हैं उनको देखिए, और फिर सवालों के जवाब हल करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आगे भी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। और अब आप अगली जमात में चले जाएंगे, है ना? तो आप की अगली जमात के लिए भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।